वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में हमज़ा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब को कलअदम करार दे दिया है और जो डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग थी जिसके तहत काफ लीग जो है उसके वोट 10 वोट मुस्तरद किए गए थे उसको भी आइन के मुनाफी करार दिया है और साथ ही साथ ये हिदायत जारी की हैं कि 11:30 बजे बतौर वज़ीर आला परवेज़ इलाही हल्फ ले लें, यानी जो वोट मुस्तरद किए गए थे उसको आइन के मुनाफी करार दे दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वगैरह हुई थी वो तो डिफेक्टो हो गई हैं, मगर कल जो काबीना ने हल्फ लिया था परसों रात को उसको भी तहलील कर दिया जाए। और साथ ही साथ चीफ़ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की हैं कि उनके जो हल्फ बर्दारी है चौधरी परवेज़ इलाही की उसको इंश्योर किया जाए 11:30 बजे, और अगर गवर्नर हल्फ नहीं उठाते तो सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की जाए कि वो हल्फ ले लें, और अगर वो भी नहीं होता तो कोई ना कोई इंतज़ाम, जैसे हमजा का हल्फ जो है वो चीफ जस्टिस ने लिया था तो उसके बाद शायद वो भी गुंजाइश आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने लिया जी स्पीकर। तो बहरहाल एक धचका तो है। जो फैसला आया है उसमें जो अदालत के सामने जो पॉइंट रखा गया था वो ये था कि आया चौधरी शुजात हुसैन बतौर काफ लीग के सदर इस बात के मजाज हैं कि वो अपने जो 10 मेंबरान जिन्होंने परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दिया है उनको वोटिंग से एब्सटेन करने की, यानी वोट ना डालने की हिदायत कर सकते हैं या नहीं। इस फैसले में अदालत ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का ये इख्तियार होता है और ये उनके मुताबिक आइन में भी दर्ज है। हमारे साथ इसके दो पहलू हैं, ज़ाहिर है एक कानूनी पहलू है जिसको हम पहले एग्ज़ामिन करेंगे, उसके बाद इसका सियासी क्या असरात होंगे, जबकि इसके रिएक्शन के तौर पे जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं उन्होंने इसको जुडिशल कू से ताबीर किया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है, तीनों जजों को सलाम। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है मरियम औरंगज़ेब की जानिब से और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी पहले ही कह रहे थे कि इस तरह का जो डिसीजन आएगा, इसीलिए उन्होंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की थी अदालत उज़्मा से, जो अदालत उज़्मा ने बहरहाल मुस्तरद कर दी। हमारे साथ फैसल सिद्दीकी मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं। इन्होंने बहुत केसेस जो है इनके क्रेडिट पर हैं। फैसल, ये जो फैसला आया है अब ज़ाहिर है ये शॉर्ट ऑर्डर नहीं है, 11 सफ़े का फ़ैसला है, उसमें अदालत ने अपनी रीज़निंग भी लिखी है, आपने भी ये पढ़ा है, तो हमें थोड़ा समझाएं कि ये शॉर्ट ऑर्डर जो है ये है क्या बेसिकली पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए अदालत ने जो कहा है वो तो यही कहा है कि ये एक शॉर्ट ऑर्डर है जी, और इसकी जो रीजंस हैं वो बाद में आएंगी। दो किस्म की रीजंस आनी है अभी। एक तो ये जो कंक्लूजन्स इसमें रीच की गई हैं कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का जो रूलिंग है उसको इलीगल करार दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, और फिर कुछ डायरेक्शंस इशू किए गए हैं रिगार्डिंग द ओथ ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर। इसकी जो अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा इसकी रीजंस बाद में आएंगी। और ऑफ कोर्स एक और जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी फुल कोर्ट की, उसकी भी रीजंस बाद में आनी है। लेकिन आपका सवाल इस सेंस में जो इंडिकेट कर रहा है कि क्या ये शॉर्ट ऑर्डर है, क्या ये रीजंस है, ये इसमें भी वजन है, इसलिए क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल सा शॉर्ट ऑर्डर है। मेरी नज़र से इस किस्म के शॉर्ट ऑर्डर्स मैंने देखे नहीं हैं जिसमें वो शॉर्ट ऑर्डर भी हो लेकिन उसमें रीजंस भी गिवन हो कि हमने ये फैसला क्यों किया, पार्ट रीजंस गिवन, और इसमें पार्ट रीजंस गिवन है। जो बुनियादी ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे
بائی دی گورنمنٹ کاؤنسلز اور جو اپوزنگ رسپونڈنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اس کے اوپر فل کورٹ اس لیے بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن میں کچھ فائنڈنگز ہیں، رسپونڈنٹس یہ کہہ رہے تھے، جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ڈائریکشنز ہوں گی یہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے ہوں گی جی اور جو بنیادی فیصلے کی طرف انہوں نے ریفر کیا تھا، ریلائی کیا تھا رسپونڈنٹس نے، وہ ایک 2015 کا فیصلہ ہے، یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن والا، جس میں 18th امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشنلٹی چیلنج ہوئی تھی، اور اس میں جو میجورٹی ججمنٹ تھی جسٹس عظمت سعید صاحب کی، جو 8 ججز نے اپہولڈ کی تھی 17 ججز جی میں سے، وہ اس میں کچھ آبزرویشنز ایسی تھی کہ یہ ڈائریکشنز پارٹی ہیڈ دے گا. تو یہ جو ریزنز ہیں بنیادی طور پہ جو اس میں پارٹ ریزنز ہیں وہ یہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ جو آف کورس وہ ایک فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ تو اپیرنٹلی بائنڈنگ ہوتا ہے، یا اس میں جو آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوگا اس 3 ممبر بینچ پہ. تو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیوں ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ شارٹ آرڈر بھی ہے اور یہ شارٹ آرڈر ہے بھی نہیں، اس میں پارٹ ریزنز دی گئی ہیں، اور میرے خیال میں وہ ریزنز دینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانس ڈیولپ ہو گیا تھا. وہ یہ ہے کہ جو کنٹیسٹنگ رسپونڈنٹس تھے، خاص طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، اس نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا. یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہے ایون ان ٹرمز آف پاکستان جوڈیشل ہسٹری. جی بالکل. دی اونلی ریفرنس آئی کین فائنڈ ان دیٹ از کہ جب 2002 میں کچھ ججز کی ایلیویشن چیلنج ہوئی تھی، جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور شیخ ریاض صاحب چیف جسٹس تھے، تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی ریویو پٹیشن وڈرا کی تھی. کچھ جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ، تو جو انہوں نے ریویو ڈالی تھی وہ انہوں نے وڈرا کی تھی، اور حامد خان صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ پہ وڈرا کی تھی کہ ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل کویسچن اب اس سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لائیں گے کیونکہ ہمیں اس کورٹ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کی وجہ سے حامد خان کا اسٹیٹس ایز سینئر ایڈوکیٹ وڈرا بھی کر لیا. فیصل صاحب، میں میری سوئی آپ کے ایک جملے پہ اٹک گئی کہ آپ نے 2015 کے ایک کیس کا حوالہ دیا 18ویں ترمیم سے متعلق، چیلنج کرنے سے متعلق، اور آپ نے فرمایا کہ 8 ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی حیثیت مسلم ہے، اور اس 3 رکنی بینچ نے ریزننگ دی کہ وہ جو اکثریتی ججوں کا فیصلہ تھا وہ ہم اس کے پابند کیوں نہیں ہیں. ریزننگ کچھ بھی ہو، میں ایک عام آدمی کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ہی سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے کوئی فیصلہ دیا اور اس کے کئی سال بعد ایک اقلیتی بینچ جو ہے اس کے سامنے ایسی سچویشن آتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے، حالانکہ روایت یہ ہوتی ہے بقول آپ کے کہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، تو آنے والے وقت میں بھی پھر یہ نظیر اگر اگلے کوئی جو بینچ ہوں گے مستقبل میں مختلف کرائسس کے، انہوں نے فالو کی، تو یہ ایک طرح کی جوڈیشل انارکی نہیں ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے اگری بھی کرتا ہوں لیکن ود اے کیویٹ. دیکھیے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا فل کورٹ کا ہو یا لارجر بینچ کا ہو، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا ایون آن اے اسمالر بینچ اگر آپ یہ اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں، اور اس بینچ نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی. پہلا کام اس نے یہ کی، پہلی ریزن اس بینچ نے یہ دی ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں اس کا ریشیو یہ نہیں تھا، یعنی اس نے یہ لا لیڈ ڈاؤن نہیں کیا تھا، یہ جسٹ پاسنگ آبزرویشنز. دوسری بات جو بہت سیریس کہی ہے وہ یہ کہی ہے
کہ وہ جو جج صاحب کی آبزرویشن تھی وہ کانسٹیٹیوشن سے کانفلکٹ میں تھی، یعنی جج صاحب نے وہ غلط فیصلہ دیا 8 ججز نے. اور تیسری ریزن یہ دی ہے کہ ان کو یہ آبزرویشنز دینی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ سوال ان کے سامنے تھا ہی نہیں، اور انہوں نے ان دا پاسنگ یہ غلط آبزرویشنز دی. میری نظر میں آپ درست اس طرح ہے کہ یہ بھی ایک بہت میجر کانسٹیٹیوشنل کویسچن تھا کہ کیا وہ 17 ججز کا جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی میجورٹی نے یہ آبزرویشنز دی تھی، وہ کیا ان 3 ممبرز پہ بائنڈنگ تھا یا نہیں تھا. اور یہ فیصلہ میرے خیال میں 3 ممبرز کو نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایک لارجر بینچ بننا چاہیے تھا جو ایٹ لیسٹ 9 ججز کا ہوتا. تو اگر یہ کہنا بھی ہے کہ بھائی وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے غلط آبزرویشن دے دی، یا وہ ریشیو نہیں تھا، یا ان کی آبزرویشن کانسٹیٹیوشن کے کانفلکٹ میں تھی، تو میرے خیال میں یہ چیز 3 ممبرز کو نہیں کہنی چاہیے. یہ ایک لارجر بینچ بیٹھنا چاہیے، اور یہی روایت رہی ہے، یہی پریکٹس رہی ہے کہ ایک لارجر بینچ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. اور یہ ایک میرے خیال میں یہ شارٹ آرڈر ایک ریزن پرووائڈ کرتا ہے کہ میرے خیال میں اس بینچ نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے ایک ایٹ لیسٹ لارجر بینچ نہیں بنایا. کیونکہ اس شارٹ آرڈر میں یہ جسٹیفائی کرنا کہ وہ 8 ممبر بینچ کا فیصلہ ہمارے اوپر نیا بائنڈنگ ہے، یہ ایڈمٹ کر رہا ہے یہ شارٹ آرڈر کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کویسچن آف پریسیڈنٹ انوالوڈ ہے. یہ شارٹ آرڈر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن ڈیورنگ دا پروسیڈنگز جو ہے یہ بات بھی کہی گئی کہ 17 ججز کا فیصلہ تھا جس میں سے میجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ کچھ اور دیا تھا. 9 ججز نے کچھ اور فیصلہ دیا تھا جبکہ 8 ججز نے دوسرا فیصلہ دیا تھا. تو 9-8 سے میجورٹی میں یہ فیصلہ جو دیا گیا وہ یہ میجورٹی تھی. تو یہ بھی ایک ریزننگ ڈیورنگ کورٹ ہیئرنگ سامنے آئی تھی. جی، اور یہ فیصلہ کرنا مبشر کہ بھائی یہ جو 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، اور اس قسم کی بات کہنا کہ وہ جو جج صاحب نے جو آبزرویشن کی ہیں پارٹی ہیڈ وہ غلط کے بارے میں وہ غلط ہے، یعنی وہ اس حد تک غلط ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہیں. میرے خیال میں یہ اسمالر بینچ کو اس قسم کی بات لیٹ ڈاؤن نہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہوتی ہے جب کنفلکٹنگ ججمنٹس اپیرنٹلی ہو سکتا ہے ایک لارجر بینچ بیٹھتا وہ ان کی ریزننگ سے اگری کرتا، لیکن ایک اسمالر بینچ کو کبھی اس قسم کی بات میرے خیال میں ججمنٹ نہیں دینی چاہیے ریگارڈنگ اے لارجر بینچ. اور میرے خیال میں یہ بنیادی ریزن تھی جس کی وجہ سے فل کورٹ میری نظر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ ججز اویلیبل نہیں تھے، لیکن ایک لارجر بینچ بن سکتا تھا آف دا سینئر موسٹ ججز. اور یہ میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے سوال کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے یہ لفظ کیوں استعمال کیے. اور میں آپ کو فرینکلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کویسچن اینڈ اٹ از اے کویسچن وچ انوالوز کنفلکٹنگ پریسیڈنٹ. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میجر نیشنل امپیکٹ ہوا ہے، اس پہ ملک ڈیوائیڈڈ ہے. اور جب اس قسم کی چیزیں ارائز ہو جائیں تو کبھی یہ فیصلے چھوٹی بینچز کو نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے فل کورٹ بیٹھتا ہے، اسی لیے لارجر بینچز بنتے ہیں تاکہ پھر جو بھی فیصلہ ہو وہ کسی کے حق میں ہو کسی کے خلاف ہو وہ پارٹیز ایکسیپٹ کریں اور کوئی ایکوزیشن نہ لگے کہ کوئی پکنگ اینڈ چوزنگ آف ججز ہیں. اگر آپ سینئر موسٹ ججز کی بینچ بنا دیں تو اس میں آپ کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے اس جج کو کیوں ڈالا اس جج کو کیوں ڈالا. بھائی جس کی سینیورٹی تھی وہ بینچ کا پارٹ بن گیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو کنکلوژن ریچ کی گئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غلط ہے وہ کنکلوژن درست ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں ان کیسز میں پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پروسیس کنکلوژن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ پروسیس جو اڈاپٹ کیا گیا ہے میری نظر میں وہ غلط اڈاپٹ کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ کویسچنز تھے میری نظر میں. بینچ کہہ رہے تھے سمپل ہے، آئی ڈونٹ ایگری.
اور اس قسم کے فیصلے 2 دن میں کرنا، ان ہری کرنا. پھر یہ بات ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوال یہ تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جس آرڈر پہ ریلائی کیا ہے، جو 63A کا پریزیڈینشل ریفرنس تھا، اور اس کے آرڈر پہ ریلائی کیا ڈپٹی اسپیکر نے، اور بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ ان کی ریلائنس ہمارے آرڈر پہ غلط تھی. اب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلائنس غلط تھی؟ 63A کی جو میجورٹی ریزننگ ہے وہ تو ابھی تک آئی نہیں ہے، مائنورٹی ریزننگ آ گئی ہے مندو خیل صاحب کی اور میاں خیل صاحب کی. میجورٹی ریزننگ ابھی تک کورٹ نے دی نہیں ہے. 17 مئی کو شارٹ آرڈر آیا تھا. تو میرے خیال میں اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ اس میجورٹی ریزننگ کا انتظار کرتے اور اس کو ساری پارٹیز دیکھتے، اور پھر دیکھتے بھی ڈپٹی اسپیکر نے ایک جو فیصلہ اس پہ ریلائی کیا ہے وہ اس میجورٹی ریزننگ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہری میں چیز کی گئی ہے یہ بھی بہت پرابلمٹک ہے. سوال ایک آخری بات جی گو ایہڈ. دیکھیے اس آرڈر میں ایک بڑی اپیرنٹ انکنسسٹنسی ہے. انہوں نے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ ہے اس میں جو عظمت سعید کی آبزرویشنز تھی اس کو اس لیے غلط کہا ہے، پر انکیوریم جسے کہتے ہیں، ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ غلط ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی ڈائریکشنز دے گی، تو پھر جج صاحب کس طرح کہہ سکتے تھے کہ یہ پارٹی ہیڈ دے گا؟ اگر یہ بات مان لی جائے، اگر یہ ریزننگ مان لی جائے، تو پھر جو اس بینچ کا پریزیڈینشل ریفرنس پہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے جو ایکسپریس ورڈنگ تھی 63A کی وہ اگنور کی اور اس میں ریڈ ان کر دیا کہ آپ ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. پھر ان کی اپنی لاجک کے مطابق کیا نام ہے، ان کا اپنا فیصلہ بھی غلط ہے. مطلب ایک انٹرپریٹیشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے عظمت سعید صاحب کی کیونکہ انہوں نے ایکسپریس ورڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کو اگنور کیا. تو اس بینچ نے بھی ود ڈیو ریسپیکٹ جب 63A پڑھا تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ووٹس کو ایکسکلوڈ کریں، لیکن انہوں نے کہا ہم یہ ورڈز ریڈ ان کر دیں گے، تو انہوں نے بھی پھر ایکسپریس ورڈنگ کو اگنور کیا. تو جب اس قسم کی دو ڈفرنٹ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیو اپروچز آ جاتی ہیں، یہ ایک اور ریزن ہے کہ آپ یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیں تاکہ وہ یہ سارے فیصلوں کو دیکھ لیں کہ اس میں کون سا صحیح کون سا غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر بینچ وائڈ سپریڈ ہو، سینئر موسٹ ججز کی ہو، پارٹیز پھر اس ججمنٹ کو کوشچن نہیں کرتی جس طرح انپریسیڈنٹلی کوشچن کیا جا رہا ہے بائیکاٹ والا. یعنی جو ہم نے چیز ایک مارشل لاء میں نیم مارشل لاء میں دیکھی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ سیڈلی آج ہم نے دوبارہ دیکھی ہے کہ سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تو فیصل مجھے یہ بتائیے گا 2 چیزیں. ایک تو پھر کورٹ نے نہ صرف یہ فیصلہ دیا بلکہ پھر ایکسپلیسٹلی ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ ابھی 11:30 بجے یہ اوتھ ہوگا اور یہ اوتھ لیا جائے گا. چیف سیکرٹری کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیف منسٹر ہے یا نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر نے غلط تشریح کی ہے یا صحیح کی ہے، وہاں تک نہیں رہے. انہوں نے باقاعدہ ایک چیز جو ہے مائکرو مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، یہ اچھی، میرا خیال ہے یہ تو اچھی بات ہے. چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. فیصل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں ایک دفعہ وہ ڈیکلریشن دے دی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غلط ہے، اور یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اب چیف منسٹر ہیں. اگر وہ یہ فردر ڈائریکشنز نہیں دیتے تو اور کنفیوژن کریٹ ہوتی اور کرائسس کریٹ ہوتا. تو آئی ڈونٹ کویسچن دیز فردر ڈائریکشنز. اگر آپ نو کانفیڈنس والا ججمنٹ بھی دیکھیں اس میں بھی بڑی
ایک لیول آف مائکرو مینجمنٹ تھی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ فردر کانفلکٹ نہ ہو. اصل ایشو یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کنکلوژن کیا ریچ کرتے. ہو سکتا ہے یہی کنکلوژن ریچ کرتی فل کورٹ میجورٹی اس کی یا لارجر بینچ. پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ملک میں, جس ملک میں ہر دن یہ سوال اٹھتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر کہ جس طرح چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں وہ انفیئر ہوتی ہیں. یہ اس ملک میں بہت امپورٹنٹ ہے چیز. فیصل, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ججز کا انفلوئنس نہیں ہوتے, ججز باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. مگر اس ہیئرنگ سے پہلے اگر جس طرح پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے بینچ فکسنگ کا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بینچ ہے جو ایک ہی طرح کے کیسز سن رہا ہے, اور دیگر جو بھی انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا, اور یہ بات ہے ہیئرنگ سے 2 گھنٹے پہلے کی, 3 گھنٹے پہلے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کا بھی اثر پڑا بینچ کے اوپر؟ نہیں پڑنا چاہیے تھا, لیکن کیا یہ ضروری تھا؟ انسان تو ہیں, اور ظاہر ہے اب ہم نے یہ ایسی آبزرویشنز بھی دیکھی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, ہم پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا جو شاید ہمارے آپ کے زمانے کا تھا, وہ تو اب شاید وہ جو ہے تھوڑا سا اس میں عدلیہ ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہے ہر چیز کے ساتھ, تو یہ اس کی طرف ریفلیکشن نہیں آتا یہ جو فیصلے آتے ہیں اس طرح کے. دیکھیے, اس بات پہ مجھے غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگو کے درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے. اب یہ جو پارٹیز ہیں ان کی ایک گریوینس ہے کورٹس کے ساتھ, اور یہ گریوینس آج کی نہیں ہے, یہ ان دی اگر آپ نیئر پاس دیکھیں تو یہ 2017 سے اسی قسم کے سوال ریس کر رہے ہیں, اور وہ پہلے ایک مختلف طریقے سے ریس کرتے تھے, اور اب ان کو نظر یہ آتا ہے کہ جس طرح ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور اس پہ کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, تو اب انہوں نے یہ ایک ڈرامیٹک سٹیپ لیا ہے. پیپل ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. مجھے کوئی اس میں فیصل ہمیں سوری ہیڈ لائنز کے لیے ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سینئر سپریم کورٹ لائر فیصل صدیقی سے, جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس کے تحت حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کل عدم قرار دے دیا گیا ہے, اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو بھی آئین کے منافع قرار دیا ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے فیصل آپ سے, اور آپ بتا رہے تھے کہ یہ سیاسی جماعتوں نے جو پریس کانفرنس کی اور ایک اپنی ایسپریشن کاسٹ کی, تو کیا ضروری ہو گیا تھا عدالت کے لیے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ فل کورٹ بناتے؟ میرے خیال میں جب اس قسم کا ڈرامیٹک سٹیپ لے لیا جائے کہ ایک پارٹی بائیکاٹ کر رہی ہو, تو میرے خیال میں ججز کو, جیسے میں نے کہا میری نظر میں فل کورٹ نہیں بن سکتا تھا, کیونکہ ججز اویلیبل نہیں ہیں سپٹمبر کے ایٹ لیسٹ فرسٹ ویک تک, کیونکہ کورٹ ویکیشنز ہیں. تو ایک لارجر بینچ بنانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اور یہ میرے خیال میں وقت کی ضرورت تھی. اگر ایک لارجر بینچ بن جاتا ہو, لارجر بینچ ود دا سینئر موسٹ ججز, آپ پہلے 7 یا 9, خاص طور پہ جب ایک آپ کو اس قسم کا فیصلہ ڈسٹنگوش کرنا ہے جو 8 میجورٹی ججز کا فیصلہ ہے, تو آپ کو 9 ممبر بینچ بنا دینی چاہیے تھی سینئر موسٹ ججز کی, تاکہ اگر اس قسم کی بات کہنی بھی تھی کہ بھئی یہ جو آبزرویشنز جو ہیں عظمت سعید صاحب کی وہ کانسٹیٹیوشن کی کانفلکٹ ہے یا وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, تو یہ ایک لارجر بینچ کو کہنی چاہیے تھی. لیکن اس میں ایک حکومت نے بھی غلطی کی ہے. میرے خیال میں ان کی کرٹیک کو میں کویسچن نہیں کرتا. اگر یہ جو ابارشن کا فیصلہ آیا تھا ابھی یو ایس سپریم کورٹ کا, تو اس کے بعد آپ امریکن پولیٹیشنز کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, بائیڈن کی پریس کانفرنس دیکھیں,
تو اس سے زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو، اور بائس کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے. لیکن کورٹ میں جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی وہ یہ کرنی چاہیے تھی کہ جب فل کورٹ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے تو ایز این آلٹرنیٹیو اگر وہ بینچ کو سجیسٹ کرتے لارجر بینچ، تو میرے خیال میں شاید چیف جسٹس صاحب انکلائنڈ ہوتے. آئی تھنک دا بینچ کے لیے اتنا آسان تھا فل کورٹ ریجیکٹ کرنا کہ وہ ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا، یہ جسٹ مووڈ آن. میرے خیال میں یہ بھی غلط اپروچ تھی، اور یہ کوئی کرائسس ختم نہیں کرے گا. یہ جو دونوں کرائسس ہیں اس ملک میں ایک پولیٹیکل کرائسس تو تھا ہی، میرے خیال میں اب ایک جوڈیشل کرائسس جنم لے گا، اور وہ بھی بہت عرصے تک چلے گا. چیف جسٹس صاحب کے بینچ کے اوپر اس قسم کا آبجیکشن ریز ہونا، اس کا بائیکاٹ کرنا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہے ایون ان ٹرمز آف پاکستان جوڈیشل ہسٹری. اس کرائسس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ آپ کوئی حکومت کی یہ اپلیکیشن نہیں تھی، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3 ججز نہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ 3 ججز الگ ہو جائیں، انہوں نے یہ کہا کہ اور ججز بھی ہونے چاہیے. اینڈ واٹ از انریزنیبل اباؤٹ اٹ؟ آئی سی نتھنگ انریزنیبل اباؤٹ اٹ. ہو سکتا ہے یہی فیصلہ کرتے وہ، اور ہو سکتا ہے 25 دن بعد کرتے، اور اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. ٹھیک ہے فیصل ایک چھوٹی سی اپڈیٹ بھی ساتھ دے دیں کہ گورنر جو ہے پنجاب ولی الرحمان، انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے چودھری پرویز الہی کا، اور اب یہ حلف جو ہے صدر مملکت لیں گے. یہ بھی فیصلے میں رکھا ہوا ہے. تو ہمیں انٹینٹ نظر آ رہی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے فیصل کے ایک شو ڈاؤن کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. رات 2 بجے حلف لیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا. اس شو ڈاؤن، اس کرائسس کی روٹس کچھ اور ہیں. اس کرائسس کی روٹس یہ ہیں کہ یہاں پہ قانون کو اور جوڈیشری کو اب ایک ویکل بن گئی ہے، جس سے اگر کلاؤڈ سمتھس نے جو کہا تھا کہ وار از پالیٹکس بائی ادر مینز، آئی تھنک لا ناؤ از پالیٹکس بائی ادر مینز. تو اب یہ سارے جو مسائل آپ جوڈیشلائز کر رہے ہیں اور جوڈیشری کے پاس لے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کرائسس ہے. یہ اسٹیٹ اس طرح نہیں چل سکتا جہاں سیاست کورٹس کے تھرو ہو. جب آپ پولیٹیکل پرابلمس کو جوڈیشلائز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جوڈیشری کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اچھا 1 منٹ میں یہاں ایک حوالہ دوں گا فیصل صاحب. عام طور پہ یہ بالکل ایکسٹینسیولی کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کرتے، ہر مسئلے کے لیے جوڈیشری کی طرف کیوں بھاگتے ہیں. 90% یہی ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہی تاثر ہے. لیکن ایک عمران خان کا میں ایک ٹکڑا سن رہا تھا کہ وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جی جب ہم آنے والے تھے، لاک ڈاؤن کرنے والے تھے اسلام آباد کو، تو جسٹس کھوسا نے پیغام بھجوایا کہ بھائی آپ سڑک پہ کیوں ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں. اور مریم نے بھی پھر اس بات کو بعد میں دہرایا، لیکن عمران خان کے منہ سے میں یہ بات سن چکا ہوں. تو یہ ایسا نہیں کہ سیاستدان ہی بھاگتے ہیں، ججز بھی بلاتے ہیں کہ بھیا آپ کہاں مارے پھر رہے ہیں، آئیے نا ہمارے پاس. دیکھیے اب اس واقعے کی لیجیٹمیسی پہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کتنا اوتھینٹک ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں ہاں، لیکن لیٹس پرائما فیشی اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ درست ہے. میرے خیال میں دیکھیے ججز فیل ویری پاورفل جب وہ اس قسم کے پرابلمز آف نیشنل سٹیچر حل کرتے ہیں. تو اس ملک میں تو ایک پرابلم یہی رہا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اگر آپ یہ مسائل لے کے جائیں گے تو پھر جس کے پاس جائیں گے وہ چاہے گا کہ اور مسائل آئیں اس قسم کے، کیونکہ اس کا پاور انکریز ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو ہماری جوڈیشری میں ایک میں اس کو پرابلم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی جوڈیشری بنیادی طور پہ ایک مڈل کلاس موریلٹی میں بلیو کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہر مسئلہ صحیح اور غلط سے حل ہوگا،
ہر مسئلہ لیگیلٹی اور انلیگیلٹی سے حل ہوگا. اس ملک کے سارے مسئلے اس طرح نہیں حل ہو سکتے. بہت سارے مسئلے لا سے حل ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے کمپرومائز سے حل ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم سب کی نظریں اور دماغ اسلام آباد اور لاہور میں اس قدر گڑے ہوئے ہیں کہ مونسون جس طرح مزاج پوچھ رہا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے پچھلے 3 دن میں سندھ میں جم کے بارش ہوئی ہے اور سندھ کا جو دارالحکومت ہے کراچی, اس میں 18 اموات کی اطلاع ملی ہیں. زیادہ تر جو ہیں کرنٹ لگنے سے ہوئی ہیں یا دیوار منہدم ہونے سے ہوئی ہیں. بلوچستان کا اس سے بھی برا حال ہے. شمالی بلوچستان میں لورا لائی کا علاقہ بتاتے ہیں کہ شدید متاثر ہے. RCD ہائی وے جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. عملاً بلوچستان اس وقت باقی پاکستان سے کٹا ہوا ہے. کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا ہب کا پل وہ بھی بہہ گیا ہے اور سینکڑوں افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس پانی ہے اور وہ ایک جزیرے میں اونچے مقامات پہ بیٹھے ہوئے امداد کا انتظار کر رہے ہیں. ہب سے ہیں نامہ نگار اسماعیل ساسولی. جی آپ بتائیں تفصیلات ذرا کھل کے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں جو ہمارے اب تک سامنے نہیں آ رہا. شکریہ. اب میں اوورال ہم اس وقت بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان بارشوں کے زد میں ہے. گزشتہ مونسون سے تو کافی نقصانات ہوئے ہیں بلوچستان میں. اس وقت جو PDMA کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ 105 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اللہ کے اس میں 2 تو اور ایڈ ہے, 107 تک ہیں جن میں خواتین بچے شامل ہیں. اس وقت سب سے زیادہ اس اسپیل میں خاص کر ساحلی پٹی ضلع لسبیلا ہے یہ متاثر ہوا ہے اور خضدار ہے یہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بارشوں کے بعد جو سیلابی ریلوں کا سلسلہ ہے اب تک بھی نہیں تھمے ہیں. ضلع لسبیلا کے 4 تحصیل ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں. ان میں بیلا, اتھل, لاکڑا, لیاری. اس وقت بھی لاکڑا تحصیل ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ وہاں لوگوں سے رابطے بھی ہوئے ہیں آج دن, تو وہ اب تک بھی پھنسے ہوئے ہیں. چاروں طرف پانی ہے, خواتین بچے ہیں, وہاں تک انتظامیہ کو جانے کے لیے کوئی راستے نہیں ہے. کوئٹہ کراچی شاہراہ RCD شاہراہ جو ایک اہم شاہراہ ہے یہ بھی اس وقت 4 جگہوں سے کٹ گیا ہے. ہب کا جو ملانے والا کراچی سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پل ہے, کل ہب ندی میں جو سیلابی ریلا ہب ڈیم سے آ رہا ہے اس کے زد میں آ کے وہ گر گیا ہے. اسی کے ساتھ گڈانی کے پاس باگڑ کا پل ہے وہ بھی گرا ہے. اتھل شہر کے قریب پل ہے وہ بہ گیا ہے. اور بیلا میں سیلابی ریلے نے 6 کلومیٹر سڑک پہ بہنے کی وجہ سے کئی حصے سڑک کے بہ چکے ہیں. اس وقت وہاں پہ جو کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والے تقریباً 150 سے زائد مسافر ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. انتظامی طور پر انتظامیہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہاں تک پہنچ سکے, لوگوں کو ریسکیو کرے. لوگ اپنی مدد آپ نکل رہے ہیں. اب بھی تحصیل بیلا کے علاقہ ویارو ہے, سکن ہے, تحصیل لاکڑا کے علاقہ اوڑکی ہے, یہاں مکمل طور پر لوگ سیلابی ریلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ آج PDMA نے کہ یہاں ٹیمیں کوئٹہ سے پہنچے ہیں, انہوں نے بیلا کے علاقے ڈنڈا سے 50 افراد کو ریسکیو کر کے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کچھ سکن سے 30-40 افراد نکال لیے ہیں, مگر باقی لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں اندھیرے کی وجہ سے. اب لوگ بار بار انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں فضائی آپریشن کیا جائے, فضائی آپریشن کے ذریعے نکالا جائے, مگر حکومت بلوچستان کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں. ہاں اسماعیل, ظاہر ہے زمینی حقائق بھی بہت مشکل ہو رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ابھی نقصانات پوری طرح ان کی تصویر سامنے آنے میں وقت لگے گا, ابھی تو ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں مکانات ختم ہو چکے ہوں, ہو سکتا ہے مزید لوگ مرے یا زخمی ہوں اور انہیں طبی امداد کی بھی ضرورت ہو. مجھے فکر یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور فوری طور پہ نہیں نکالا جا سکتا, ان کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہوگا؟ وسط صاحب بالکل کھانے پینے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو قریبی علاقے ہیں جہاں ان کی پہنچ سکتے ہیں, رسد تک ہے, انہیں تو وہ منتقل کر کے یہاں اسکولز میں مختلف کیمپس بنائے ہیں, انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں. مگر جو لوگ 48 گھنٹے گزر گئے پھنسے ہوئے, نہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء پہنچ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. کچھ لوگ گھروں کے چھتوں کے اوپر بیٹھے ہیں, کچھ تو درختوں کے اوپر بیٹھے ہیں. صورتحال بہت کچھ بتا سکتے ہیں اسپیسیفکلی کہ یہ جو گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے یا آپ بتا رہے ہیں درختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کون سا علاقہ ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی NDMA کا یا حکومت کا اہلکار سن رہا ہو تو وہ زیرو ان کر سکو ان علاقوں کا, کوئی نہ کوئی مدد کا انتظام ہو سکے.
بالکل ایک تحصیل لاکڑا کا علاقہ اوڑکی ہے جہاں پہ لوگوں نے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا، اس کے علاوہ فون پہ بات ہوئی. اوڑکی میں تقریباً 100 افراد ہیں، وہ گھروں کے چھتوں پہ ہیں، تمام طرف پانی ہے، محصور ہیں. اور ویارو کا علاقہ ہے جو تحصیل اتھل کے قریب ہے. ویارو کے علاقے میں تقریباً 40 افراد ہیں، ان سے میری بات آج ہوئی ہے کہ خواتین بچوں کے ساتھ ہیں، چاروں طرف پانی ہے، وہ گھروں کے چھتوں پہ ہیں. ان کے حوالے سے وہ فوری ریسکیو کی مدد کی طلب کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ سے کس حوالے سے اگر بات کیے گئے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے کوئی جب تک فضائی آپریشن شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں، یہ کوئٹہ کراچی روڈ ہے، کوسٹل ہائی وے، مکران کوسٹل ہائی وے میں بہت زیادہ طغیانی ہے. ہنگول ندی آج بفر گیا ہے، 3 کلومیٹر کے قریب سڑک پہ پانی بہ گیا ہے. وہاں کی قریبی آبادی پہاڑی علاقے میں اوپر جا کے پہنچے ہیں، گھروں کو خالی کر کے ہیں. تمام تر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اسپیشلی خاص کر تحصیل لاکھڑا، ضلع کا تحصیل لاکھڑا اور بیلا اتھل، یہ سب سے زیادہ متاثر ہے. یہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے فوری طور پر ریسکیو کی ضرورت ہے. تو اسماعیل، ابھی جو ریسکیو کیا ہے آپ کہہ رہے ہو آج پی ڈی ایم اے نے لوگوں کو، تو وہ کس علاقے سے کیا؟ جی وہ تحصیل بیلا کا علاقہ ہے، ڈنڈا یوسف آباد، وہاں پہ 50 افراد پھنسے ہوئے تھے 48 گھنٹے سے، وہ بھی درختوں پہ تھے. تو پی ڈی ایم اے کی کوئٹہ سے ایک ٹیم آئی، تو وہ ٹیم نے رسیوں کی مدد سے انہیں زمینی طور پر، کیونکہ پانی کچھ کم تھا، کم ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے ان کو نکالنے کے لیے. اب بیلا سے جو پانی کا سیلابی ریلا خالی ہو گیا ہے وہ لاکھڑا تحصیل پہنچتا ہے، اور لاکھڑا تحصیل سے لیاری سے ہوتے ہوئے کنڈ ملیر کے ذریعے سمندر جاتا ہے. اچھا اسماعیل، یہ بتاؤ لسبیلا سے باہر یہ جو ساحلی پٹی ہے گوادر اور جیونی تک جاتی ہے، اس کی کوئی خبر ہے آپ کو مکران ڈویژن کی؟ جی بالکل، مکران ڈویژن میں گوادر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پہ بھی کافی متاثر کیا. پسنی کے علاقے میں سیلابی صورتحال ہے. گوادر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں شہر میں پانی موجود ہے مگر اتنی خاص زیادہ نقصان نہیں کیا. سب سے زیادہ متاثر لسبیلا کیا ہے، اور اس میں اوڑماڑا اور پسنی کو ذرا متاثر کیا ہے. مکران بیلٹ میں جو کوسٹل ہائی وے کے علاقوں میں یہاں پہ یہ علاقے متاثر ہوئے. اس سے قبل جو بارشیں ہوئے تھے ان علاقوں میں پہلے گوادر کو کافی متاثر کیا تھا، مگر اس حالیہ اسپیل میں گوادر کو اتنا متاثر نہیں کیا. وہ سب سے زیادہ اوڑماڑا تک، مکران کے اگر گوادر کے تحصیل اوڑماڑا تک کچھ متاثر ہیں. اوڑماڑا کا علاقہ ہے، یہاں سے گوادر سے آنے اور جانے والے جو مسافر ہیں کنڈ ملیر کے مقام پہ دو طرفہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی فوری ریسکیو کی ضرورت ہے، مگر وہاں تک کوئی ٹیمیں پہنچ. اسماعیل، نیوی کے جو بوٹس وغیرہ ہیں وہ استعمال میں آ رہی ہیں؟ نہیں، اس سے قبل جو بارشیں ہوئی تھی اس میں بندر میں سیلابی ریلے وغیرہ تھے یا گوادر میں سے استعمال ہوئے تھے، اب استعمال نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ راستہ کٹے ہوئے ہیں. یہاں سے ہب سے جو جا رہے ہیں گڈانی ہے، تقریباً ہب سے 25 کلومیٹر پہ آگے وہاں سے پل کٹا ہوا ہے. اس سے آگے اتھل ہے، اتھل سے بالکل آگے زمینی طور پر راستہ نہیں ہے. بوٹس نیوی کے ایڈی کے پہلے استعمال ہوئے تھے مگر اب استعمال نہیں ہو رہے کیونکہ زمینی راستہ بالکل کٹا ہوا ہے. جب تک زمینی راستہ بحال نہیں ہو سکتا ہے تو وہ پہنچنے میں مشکلات ہوں گے ان کو. اسی وجہ سے فوری طور پر یہاں کے علاقے کے موجودین سارے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں فوری طور پر پاکستان گورنمنٹ کو فضائی آپریشن شروع کرنا چاہیے. پھنسے ہوئے افراد کو 48 گھنٹے گزر گئے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، سارے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف پانی ہے. اب بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے تو اعلامیہ جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہے ہیں، مگر حالیہ طور پر لسبیلا میں جو صورتحال ہے بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اسماعیل ساسوری، اللہ رحم کرے. کیا کریں، بلوچستان ہے، ظاہر ہے کسی کی نظر نہیں ہے. لاہور اسلام آباد سے ہٹے تو کہیں اور پڑے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.